हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में सबसे पहले बात करेंगे आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। हम आपको अंदर की बात बताएंगे, असल बात बताएंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे बड़े ही अहम मामले के ऊपर, क्या खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को रिमूव करके गवर्नर राज लगाया जा रहा है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, क्या दोनों मुल्कों के दरमियान पक्की कुटी है या दोबारा कहीं कोई खुफिया मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। और तीसरे नंबर पर हम बड़े ही अहम मामले के ऊपर बात करेंगे और वो मामला है पाकिस्तान में आबादी का मामला। और ये मामला उठाया किसने है? डॉन अखबार बड़ा क्रेडिबल अखबार है, उसने एक समिट मुनक्कद की है और उस समिट में एक दिलचस्प वाकया भी हुआ है, वो वाकया भी आपको बताएंगे। आइए बातचीत का आगाज करते हैं। आसिफ, मैं ठीक हूँ, आप बताएं क्या नई ताज़ी है? पार्लियामेंट में क्या हो रहा है? पार्लियामेंट में तो मैं आपको बताऊंगा, पीटीआई के मौजू पे जब बात करेंगे तो पीटीआई क्या करने जा रही है, और मुश्तरका इजलास भी हो रहा है मंगल को। तो आप हमें पहले ये बताएं कि नोटिफिकेशन नहीं हुआ, सारी कौम देख रही है यार, नोटिफिकेशन होना था। बहुत सारे लोग तो 27 तारीख से ही टीवी लगा के बैठे हुए थे, फिर 28 भी गुजर गई, फिर अब दिसंबर का महीना स्टार्ट हो गया, 1 दिसंबर आ गई। बहुत सारे लोग तो क्या सराहियाँ कर रहे हैं कि कोई जो है इसमें कोई अंदर जो है कोई झगड़ा हो गया है और पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा नोटिफिकेशन। तो स्टोरी है क्या? आसिफ, जो आईनी तरमीम हुई है, उस आईनी तरमीम के तहत अब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और फील्ड मार्शल, बल्कि फील्ड मार्शल को ओहदा मिल रहा है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का। और इसके लिए जो डेट तय हुई है, 27 नवंबर को उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी करनी थी। चूँकि आइनी तरमीम हो गई तो आइनी तरमीम की रोशनी में अब 5 साल का नोटिफिकेशन होना है। इस दौरान आपको पता है प्राइम मिनिस्टर वो बैरून मुल्क हैं और डिफेंस मिनिस्टर वो भी बैरून मुल्क हैं, ऑलरेडी तय इंगेजमेंट्स के तहत। उन इंगेजमेंट्स की वजह से वो नहीं आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नोटिफिकेशन नहीं हो रहा। लेकिन एजाज यार, ये भी तो बड़ी अहम चीज़ थी ना, कोई समरी साइन करके चले जाते। अब मैं आपको इसके बारे में इंटरेस्टिंग बात बताऊं। ये बात तो कर रहे हैं लोग तो बिल्कुल बात कर रहे हैं। देखिए, जब किसी भी बंदे का नोटिफिकेशन ताख़ीर से होता है, यानी कि 4 दिन की तारीख ताख़ीर से या 5 दिन की तारीख ताख़ीर से ये नोटिफिकेशन होगा। आज 1 दिसंबर है, फ़र्ज़ करें कि ये नोटिफिकेशन 5 दिसंबर को होगा, तो 5 दिसंबर को नोटिफिकेशन इन लाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा। लॉ मिनिस्ट्री यानी कि वजारत दिफा से रिकमेंडेशन लॉ मिनिस्ट्री को जाएगी और उसके वेट होने के बाद ये प्राइम मिनिस्टर को जाएगी। और उस नोटिफिकेशन में लिखा क्या होगा कि हम आज से नोटिफिकेशन कर रहे हैं कि 27 नवंबर ऑनवर्ड जो फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर, वो तैनात किए जाते हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। अब इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? इफ़ेक्ट होगा इसका इख्तिताम पे, जब साल 2030 में, चूँकि 5 साल की मुद्दत दी जा रही है, तो साल 2030 में इनकी मुद्दत पूरी होगी। तो साल 2030 में जो इनकी मुद्दत पूरी होगी, उस वक्त क्या कानूनी नुक्ता आएगा कि ये जो उनकी मुद्दत पूरी होगी उस दिन से होगी जिस दिन से नोटिफिकेशन निकला है। नोटिफिकेशन जो बीच का जो पीरियड है उसको कंडोन कर देगा, लेकिन जब आखिर में रिटायरमेंट होगी तो इनकी जो मुद्दत है वो फिर 5 दिन आगे बढ़ जाएगी। वैसे ऑन ए लाइटर नोट, आपको वो हमारे दोस्त हैं मुबशर अली जैदी, 100 लफ्ज़ों की कहानी लिखते हैं जंग में और बड़े अच्छे कमेंटेटर हैं, बड़ी अच्छी तबसरा करते हैं, ट्विटर के ऊपर भी हैं वो। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत ट्वीट की। उन्होंने कहा कि जी, बब्बर शेर का नोटिफिकेशन अगर नहीं निकलता तो क्या कौन कर सकता है, थीम उसका ये था। तो बब्बर शेर ही है ना। तो आर्मी चीफ जो है या फील्ड मार्शल जो हैं वो फील्ड मार्शल ही हैं और ये नोटिफिकेशन हो जाएगा, इस पर किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं। अलबत्ता बाज़ जो लोग हैं वो ये तासुर ये दे रहे हैं कि जिस तरह नून लीग में और जो फ़ौज में ये लड़ाई होगी, ऐसी कोई बात ही नहीं है। ना लड़ाई ये नून लीग अफोर्ड कर सकती है, और ऑफ कोर्स फ़ौज की तरफ से ये लड़ाई नहीं होगी कि फ़ौज को भी इस वक्त चाहिए एक सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट जो है फ़ौज के पास भी नून लीग और पीपल्स पार्टी की मौजूद है। और अगर फ़र्ज़ करें, यानी कि बाद लोगों ने ये तासुर दिया कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ जो है ना बड़े नाराज़ हैं या मियां नवाज शरीफ खुश नहीं है। अभी अगर मियां नवाज शरीफ नाराज़ हैं या खुश नहीं है तो आके बयान दे दें।
میاں نواز شریف صاحب خود ایک بڑے کمزور زینے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اچھا اعزاز، اس معاملے پہ بعد میں بات کرتے ہیں. مجھے پہلے کچھ ٹیکنیکل چیزیں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرنے دیں اور آپ سے پوچھنے بھی دیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں آرمی چیف تو موجود ہے نا؟ بالکل ہے. کیونکہ جو نوٹیفیکیشن تھا 2027 میں ان کی جو ٹینیور پورا ہونا تھا وہ ایک آئینی ترمیم کے ذریعے قانون کے ذریعے آئینی ترمیم کے ذریعے نہیں، قانون کے ذریعے. آئینی ترمیم پہلے ہوئی اس کے بعد قانون بنا. نہیں میری بات سن لیں. آئینی ترمیم نہیں ہوئی، ایک سادہ قانون آیا جس کے تحت سروسز چیف کا عہدہ 5 سال کر دیا گیا. یہ ایک آپ کی کوئی آئینی ترمیم نہیں ہوئی، یہ ایک ملٹری ایکٹ جو ہے اس کے اندر ترمیم ہوئی اور سروسز چیف تمام کا عہدہ 5 سال کر دیا گیا. جس کے بعد جو ہمارے سدھو صاحب ہیں یا نیوی والے ہیں، ان کی جب مدت پوری ہوئی تو انہوں نے اسی 5 سال کے قانون کی وجہ سے عہدہ نہیں چھوڑا اور وہ کنٹینیو کر رہے ہیں. اور اس وقت جو مدت 27 نومبر 2025 کو جو پوری ہونی تھی آرمی چیف کی 3 سال، وہ ایکسٹینڈ ہو چکی ہوئی ہے مزید 2 سال اسی قانون کے تحت، جس کے تحت ایئر چیف اور نیول چیف اپنے عہدوں پہ براجمان ہیں. تو ڈیفینیٹلی وہ ایک قانونی پروٹیکٹڈ، ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس وقت قانونی سکم پیدا ہو گیا ہے کہ جی اس وقت آرمی چیف کون ہے. آرمی چیف موجودہ جو ایگزسٹنگ لا ہے اس کے تحت وہ موجود ہیں. اب ہم آتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم میں، جس میں ایک نیا عہدہ کریٹ کیا گیا، آئین میں ترمیم کر کے ساری چیزیں کی گئیں. آئین کے آرٹیکل 243 میں 243 اس کے تحت نیچے قانون بننا ہے، اس کے تحت نیچے رولز بننے ہیں. ٹھیک ہے. اور ابھی پچھلا قانون بھی موجود ہے، وہ ختم نہیں ہوا. ٹھیک ہے. عہدہ 5 سال ہی ہے. اب ہوگا یہ کہ جو اس کے لیے قانون بننا ہے، رولز بننے ہیں، وہ بننے میں بھی ویسے تو چند گھنٹے لگتے ہیں. اگر بنایا جائے 1 دن میں بھی بن سکتے ہیں، لیکن مشاورت کرنی ہے، مشاورت ہوتی ہے تو اس میں چند دن لگ بھی سکتے ہیں. لیکن 27ویں آئینی ترمیم پاس ہوئے اتنے دن گزر چکے ہیں کہ یہ قانون اور رول بن جانا چاہیے تھا 27 تاریخ تک. اب جو میرا سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے، دیکھیں سال میں 2 مرتبہ انڈکشن ہوتی ہے. جو ISSB میں ہماری یوتھ جاتی ہے وہ سال میں 2 دفعہ جاتی ہے، اور نومبر کے مہینے میں ان کی سینئرٹی جو ہے اس سے ڈسٹرب ہو جاتی ہے. کیسے ڈسٹرب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک بیچ اپریل میں آتا ہے اور ایک اکتوبر میں آتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارا ابھی جو جرنیلوں کا ڈیو ٹو ریٹائر تھا وہ نومبر تھا. اسی طرح جب آپ نومبر سے آگے سٹریچ کر رہے ہیں چند دن، ٹھیک ہے، تو جب چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ ختم ہوگا تو اگر اس سے چند دن پہلے بھی کچھ جرنیل ریٹائر ہو جائیں گے تو کچھ نیچے والے جرنیل جو ہیں وہ ایلیجیبل ہو جائیں گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر ود افیکٹ فرام 27 نومبر ہوگا تو کیا اگر 27 نومبر سے ہوگا تو پھر تو ٹھیک ہے، جب ان کا عہدے کی مدت 2030 میں پوری ہوگی تو نیچے والے جرنیلوں کی سینئرٹی جو ہے وہ متاثر نہیں ہوگی. لیکن اگر ود افیکٹ فرام دیٹ ڈیٹ ہوا، جو دسمبر کی کوئی ڈیٹ ہوگی جب یہ نوٹیفیکیشن ہوگا، تو اس دوران کچھ جرنیل مزید ریٹائر ہو جائیں گے، تو پھر کیا حیثیت ہوگی، سینئرٹی کی کیا لسٹ ہوگی؟ آصف یہ تو دیکھنا ہی ہے نا کہ نوٹیفیکیشن گورنمنٹ کون سی ڈیٹ کا کرتی ہے، ڈیٹ کا کرتی ہے، اور یہ ڈیٹ طے ہوگی ود افیکٹ فرام اور یہ اس کا عمل درآمد پیریڈ کون سی ڈیٹ کا ہے تو اس میں پتہ لگے گا. اور آپ کو پتہ ہے نومبر کے مہینے میں بھی ابھی کچھ جرنیل جو ہیں وہ فوج سے ریٹائر ہو رہے ہیں، اور یہ جہاں تک میں قیاس کر رہا ہوں، میرا اندازہ ہے، معلومات نہیں ہے، غالباً دسمبر میں بھی کچھ لوگوں نے ریٹائر ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریٹائرمنٹس ہیں وہ تو اپنے روٹین کے مطابق ہو رہی ہیں. کن 2 عہدوں کے اوپر فرق پڑا ہے؟ ایک عہدے پہ فرق پڑا ہے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے اوپر، ساحر شمشاد صاحب ریٹائر ہو گئے، وہ ختم ہو گئے، اپ گریڈ ہو گیا، اب اپ گریڈ ہو گیا، اور اسی عہدے کے پاس آرمی چیف کا قلمدان بھی آ گیا. اسی عہدے کے آرمی چیف بھی ہوں گے، اور چیئرمین جوائنٹ چیف سٹاف کی جو پاور تھی جو ایکچولی صرف کتابوں میں تھی، اب ریئل رول ہوگا تینوں سروسز. نہیں آصف، وہ یہ ہے کہ آرمی چیف جو ہیں چیف آف ڈیفنس فورسز رہیں گے، اور جو آئین کے آرٹیکل 243 میں ترمیم کے مطابق اس عہدے نے ایک چیف آف اسٹریٹجک کمانڈ بھی لگانا ہے. ان کی سفارش ہوگی، یعنی کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش پہ وزیر اعظم نے ایک اسٹریٹجک کمانڈ کا ایک چیف تعینات کرنا ہے. سفارش کون کریں گے؟ آرمی چیف کریں گے. ٹھیک ہے. وہ تعیناتی ایسے عمل میں آئے گی. اور اب آصف جو بڑے کم لوگ اس بات پہ سوچتے ہیں، لوگ عام طور پہ قانون اور آئین کی باریکیوں میں نہیں جاتے. آئین کا جو آرٹیکل 243 ہے
یہ اسکرین کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں, آئین کے آرٹیکل 243 کی جو کلاز ہے, اگر ہم کلاز کے اوپر جائیں, اس کی کلاز ہے 8. اس کلاز میں فیلڈ مارشل, چونکہ آرمی چیف ہیں, اس میں فیلڈ مارشل کی بات ہو رہی ہے. آرمی چیف اور فیلڈ مارشل ایک ہی ہے نا, چیف آف ڈیفنس فورس بھی وہی فیلڈ مارشل تو یہ ابھی والے ہیں نا, یہ عہدہ تو باقی بھی رہے گا, تو وہ تو شاید فیلڈ مارشل نہ ہو. اب باقی تو نہیں ہوں گے. اب انہوں نے کیا, کلاز نمبر 8 کیا کہہ رہی ہے, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ فیلڈ مارشل, مارشل آف ایئر فورس اینڈ ایڈمرل آف دی فلیٹ, اگر ایئر فورس کے سربراہ کو بنا دیتے ہیں, مارشل بنا دیتے ہیں, اور جو ہماری نیوی کے سربراہ کو ایڈمرل آف دی فلیٹ بنا دیتے ہیں, تو یہ کلاس 8 میں پڑھ رہا ہوں, یہ اسکرین کے اوپر بھی نظر آ رہا ہے. بینگ نیشنل ہیروز shall not be removed from the office except on the ground or charges and in the manner provided under Article 47. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو عہدے ہیں, فیلڈ مارشل کا عہدہ, ایئر مارشل اگر بن جاتا ہے, مارشل ایئر چیف اگر ایئر مارشل بن جاتا ہے تو وہ, اور ایئر جو فلیٹ ایڈمرل ہے پاکستان نیوی کے سربراہ, وہ اگر بن جاتے ہیں تو ان کا کیا ہوگا, ان کو آپ ریموو نہیں کر سکیں گے, اور ریموو آرٹیکل 47 کے تحت کر سکتے ہیں اگر ریموو کرنے کی ضرورت ہوگی. اب آرٹیکل 47 آپ دیکھ لیجئے, آرٹیکل 47 از ویری کلیئر. آرٹیکل 47 کیا کہتا ہے پریزیڈنٹ کے بارے میں اوریجنلی, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ نیشنل ہیروز ہیں, یہ بھی ادھر ہی لگیں گے. آرٹیکل 47 کہتا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ کو ریموو کرنا ہے تو آپ کے پاس 1/2 آف دی ممبرز ہونے چاہیے کسی بھی ایک ایوان کے, جو درخواست دیں گے اسپیکر کو یا سینٹ کو. یعنی کہ اگر اسپیکر قومی اسمبلی کو آپ نے درخواست دینی ہے تو 336 کا ایوان ہے تو 138 ممبرز خالی درخواست دیں گے. اگر 96 کا ایوان ہے تو اس کے ہاف, سینٹ کا ایوان ہے تو اس کے ہاف ممبرز دیں گے, چیئرمین سینٹ کو درخواست دیں گے کہ جی ہم نے کسی کو ہم نے برطرف کرنا ہے. پھر اگر چیئرمین سینٹ کو دیا ہے تو وہ اسپیکر قومی اسمبلی کو دیں گے, اور پھر اسپیکر قومی اسمبلی اجلاس بلائیں گے 3 دن کے اندر, اور 7 دن کے اندر کارروائی کا آغاز ہوگا, انویسٹیگیشن ہوگی, اور پھر 2/3 میجارٹی چاہیے, 2/3 اکثریت چاہیے کہ اگر آپ نے کسی کو ریموو کرنا ہے. یہ تو ہیروز بن گئے نا, ان کو ہیرو کا درجہ آئین میں جو موجودہ جو گورنمنٹ ہے, موجودہ پارلیمنٹ ہے, انہوں نے دے دیا ہے. تو دے آر ویری اسٹرانگ پیپل. اور اس میں 2 اور باتیں بھی مجھے لگ رہا ہے کہ جو ایئر چیف ہیں سدھو, وہ بھی مارشل کا عہدہ ان کو دے دیا جائے گا, اور غالباً جو نیوی کے جو چیف ہیں ان کو بھی فلیٹ جو ایڈمرل ہے ان کا عہدہ دے دیا جائے گا, اپیرنٹلی مجھے یہ لگ رہا ہے. تو یہ چیزیں تو یہ ہیں. اور جو بعض لوگ یہ کیا سرائی کر رہے ہیں نا کہ جی کوئی لڑائی ہو گئی ہے اور ان کو اٹھا دیا جائے گا, وہ آئیں گے نہیں, بالکل فضول باتیں ہیں. گورنمنٹ نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی یہ لڑائی افورڈ ہی نہیں کر سکتے, ناٹ ایٹ آل. دوسری بات, اس میں ایک اور آئینی ترمیم میں یہ بھی لکھا ہوا ہے, اسی آئینی ترمیم میں یہ لکھا ہوا ہے 243 میں کہ فیڈرل گورنمنٹ, ایک تو یہ تائیات ہیں, دوسرا ہے فیڈرل گورنمنٹ ان کے بارے میں ڈیسائیڈ کر سکتی ہے, ان کی اگر یہ اپنے مدت سے, یعنی کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کی مدت جو ہے وہ تو 5 سال بعد ختم ہوگی, لیکن فیلڈ مارشل ہیں یہ 5 سال کے لیے, تو 5 سال کے بعد جب ان کی چیف آف ڈیفنس فورسز کی مدت پوری ہوگی تو اسی آئین میں لکھا ہوا ہے. یہ میں آئین کی آپ کو متعلقہ شک بھی پڑھ دیتا ہوں. یہ جو آئین کا آرٹیکل 243 ہے اس کی سیکشن 10 اگر آپ پڑھیں, اس میں لکھا ہوا ہے اپان کمپلیشن آف دی ٹرم آف ہز کمانڈ انڈر دی لا, یعنی کہ جب وہ کمانڈ اپنی مکمل کریں گے, دا فیڈرل گورنمنٹ شیل ڈٹرمن دی رسپانسبلٹیز اینڈ ڈیوٹیز آف فیلڈ مارشل, مارشل آف دا ایئر فورس اینڈ ایڈمرل آف دا فلیٹ ان دا انٹرسٹ آف دی اسٹیٹ. یعنی کہ وفاقی حکومت ریاست کے مفاد میں ان کی ڈیوٹیز طے کرے گی. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. لوگ اس لیے کیا سرائی کر رہے ہیں میرے خیال میں, ایک تو یہ شاید انہوں نے قانون نہیں پڑھا, دوسرا یہ ہے کہ جو فیلڈ مارشل ہے انہوں نے ایک تقریر کی ہے
ایک نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ میں اس تقریر کے بارے میں تاثر یہ لیا گیا. میں ورڈ تاثر یوز یہ کر رہا ہوں کہ جس طرح انہوں نے تقریر پولیٹیکل لیڈرشپ کے خلاف کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی میرے پاس ایسی اطلاع نہیں ہے کہ انہوں نے نواز شریف یا آصف علی زرداری یا اور کسی کے خلاف کوئی تقریر کی، ایسی بات نہیں ہے. لیکن فرض کر لیں، فرض بمحال کہ اگر کوئی کی بھی ہو، تو کیا موجودہ جو پارلیمنٹ ہے جنہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اتنی پاور دی ہے، اور جس پاور کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ اتنے اسٹرانگ مین بن چکے ہیں، تو کیا یہ ان سے لڑائی افورڈ کریں گے؟ یا فوج چاہے گی کہ ان سے لڑائی ہو جائے گی؟ یہ میرے خیال میں ایک امپریشن یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس طرح کوئی لڑائی ہے، ایسی حقیقت میں ہاں یہ خواہشات پہ مبنی چیزیں. ویسے جب آپ یہ بتا رہے تھے نا کہ ان کو ہٹانے کا طریقہ اور آدھے ممبر دیں گے درخواست، تو میں سوچا تھا وہ دے کے جائیں گے کدھر جائیں گے؟ اور اسپیکر اور چیئرمین سینٹ ایسی درخواست وصول کر کے کدھر جائیں گے؟ نہیں، پہلی بات یہ ہے کہ درخواست لکھے گا کون، ٹھیک ہے، اور پھر وہ پارلیمنٹ تک کیسے یہ خیر جو آپ بعد میں ڈیوٹیز کا کہہ رہے ہیں اس کی بھی شاید نوبت نہیں آتی. لیٹس سی، اللہ خیر کرے. تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں نوٹیفیکیشن آ رہا ہے، لیکن کچھ اور چیزیں جو ہیں میں آپ کی بات سے یہ سمجھا کہ وہ سارٹ آؤٹ کی جا رہی ہیں، اس کے بعد پھر یہ نوٹیفیکیشن آ جائے گا. لیکن دلچسپ ہوگا ان لوگوں کے لیے جو فوج کے اندر بیٹھے ہیں جن کا ڈیو ٹو ریٹائر ڈفرینٹ ڈیٹس کو ہے. اب نوٹیفیکیشن کی ڈیٹ جو ہے ان کی فیٹ ڈیسائیڈ کرے گی. اچھا آصف، اس میں تو جو اعزاز ایک چیز ہو دیکھیں، 2025 میں کچھ جرنیلوں نے ریٹائر ہونا تھا، مطلب جب عاصم منیر ریٹائر ہوتے اگر ٹینیور 3 سال رہتا تو اب ہم نے نیا چیف لگانا تھا، ٹھیک ہے. تو وہ کچھ جرنیل ہیں جو اب اس دور سے آؤٹ ہو گئے ہیں، لیکن وہ فوج کے اندر موجود ہیں. پھر جب ٹینیور 5 سال ہوا تو کچھ جرنیلوں نے کیلکولیٹ کیا ہوگا، ظاہر ہے ایک کیڈٹ جب تلوار لے کے یا کوئی بڑا اعزاز لے کے نکلتا اور سارے گریڈ اچھے ہوتے ہیں تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے شاید میں جرنیل تو بنوں گا تو میں آرمی چیف بھی بنوں گا. تو پھر کچھ جرنیلوں نے کیلکولیٹ کیا ہوگا کہ 2027 میں ڈیو ٹو ریٹائر یہ ہے، تو اس کے بعد ہم اس لسٹ میں ہوں گے جن کے نام جائیں گے. اب کیونکہ ایک نیا قانون آ گیا اور یہ 30 تک چلا گیا، 2030 تک جنرل عاصم منیر جو ہیں فیلڈ مارشل، ان کا ٹینیور چلا گیا. تو اب وہ 27 والے بھی فوج کے اندر ہی ہیں لیکن وہ اس دوڑ میں نہیں ہیں. تو اب 2030 کا کچھ لوگ کیلکولیٹ کریں گے اس دن جس دن یہ نوٹیفیکیشن آئے گا کہ یہ نوٹیفیکیشن ود افیکٹ فرام کب سے ہے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیلکولیٹ کریں گے کہ کیا ان کے نام جو ہیں وہ آگے لسٹ میں جائیں گے یا نہیں. تو یہ سارا ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہیں چیزیں، اور یہ بہرحال ایک فوج کا ایک سسٹم ہے. اچھا آصف، ایک اور بات بھی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر نا بعض لوگ کوئی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی فوج کے اندر کوئی اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یعنی کہ جس طرح بھئی انہیں پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ فوج کے اندر کمانڈ کتنی پاورفل ہوتی ہے، اور کمانڈ کا آرڈر ایسے ہی ہوتا ہے. یہ سارا گیس ورک ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک پورے پروپیگنڈے کی فضا چلائی جاتی ہے. لیکن ایک ظاہر ہے کہ ایک جو ایک سسٹم جس طریقے سے آرمی چیف کی عہدے کا وہ چلا ہے، تو اس میں نے آپ کو بتا دیا کہ سینئرٹی کے حوالے سے جرنیل جو ہیں وہ کون سے بیجز اس وقت موجود ہیں جنہوں نے لگنا تھا. تو خیر اگلے موضوع کی طرف میرا خیال ہے چلتے ہیں. جی ہاں. تو کل رات خبر بڑی گرم تھی کہ جی آج گورنر راج لگ جائے گا کے پی میں، اور خاص طور پہ ٹی وی پہ انہوں نے جب بتایا آ کے وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل جو ہیں، تو انہوں نے جب میں نے ان کا بیان پڑھا تو مجھے لگا کہ یہ شاید ایسا نہ ہو، کیونکہ جب کچھ کرنا ہوتا ہے تو پھر منسٹر ٹی وی پہ آ کے بیان تو نہیں دیتے کہ یہ سوچا جا رہا ہے اور یہ یوں کیا جائے گا. پریکٹس تو یہی ہے. تو مجھے لگا کہ یہ ایک شاید اٹیمپٹ ہے، ایک فلر ہے، ہاں، کہ دباؤ میں لیا جائے سیاسی حکومت کو. تو آپ کی کیا معلومات ہیں اس حوالے سے؟ کہ آصف، میری معلومات تو یہ ہیں کہ بیسیکلی خیبر پختونخوا اور جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ آمنے سامنے ہیں. آپ دیکھیے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے جو نئے چیف منسٹر ہیں سہیل آفریدی، ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہمیں ویزیبلی نظر نہیں آئی، بلکہ ہمیں یہ ضرور نظر آیا کہ وہ ایک رفٹ ضرور نظر آئی. بلکہ انہوں نے ایک خاتون ممبر کی پکچر ٹویٹ کی. انہوں نے کہا جی ہم نے اس اپنی پی ٹی آئی کی ممبر کے لیے آواز اٹھائی تھی، لیکن انہوں نے رات کو کور کمانڈر کے کھانے میں شرکت کی ہے اور یہ ہماری بات نہیں سنی. کوئی اس کا مقصد اس کا یہ تھا. تو رفت تو ہمیں نظر آ رہی ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے چیف منسٹر کو عمران خان سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی. تو رفٹ ہمیں نظر آ رہی ہے.
مخاصمت ہمیں نظر آ رہی ہے، کیونکہ سہیل آفریدی جو چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ جو گفتگو کر رہے ہیں اس کے جواب میں یہاں سے بھی ایک گفتگو ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں بریفنگ ہوئی تھی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بریفنگ کی تھی اور اس میں کچھ آف دی ریکارڈ گفتگو بھی ہوئی تھی. تو مجھے جو آف دی ریکارڈ گفتگو پتہ لگی اس میں یہ پتہ لگا کہ یہاں سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی خیبر پختونخوا میں گورننس ٹھیک نہیں ہے، یا خیبر پختونخوا میں یہ ایک نیکسس ہے ڈرگز کا، ڈرگ کارٹلز ہیں جن کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، کوئی پولیٹیکل نیکسس ہے. یہاں سے یہ تنقید کی جا رہی ہے، اور ادھر سے یہ کی جا رہی ہے کہ جی ٹیررزم ہے. تو ٹیررزم اگر ہو رہا ہے تو اس کی ذمہ داری تو بارڈر کے اوپر جو لوگ تعینات ہیں ان کے اوپر ہے. تو یہ دونوں آمنے سامنے ہیں، جو کہ اگر دیکھا جائے ریاست پاکستان کے بالکل مفاد میں نہیں ہے. کہ ظاہر ہے جو چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ ایک عوامی مینڈیٹ لے کے آئے ہیں، وہ ایسے نہیں آئے. اور دوسری ظاہر ہماری فورسز ہیں، اور فورسز ہمیں دفاع ہمارا دیتی ہیں، ان کے اوپر ہم اس وقت تنقید ضرور کرتے ہیں جب وہ پالیٹکس میں آتی ہیں، اور ہمیں تنقید کرنا چاہیے کہ پالیٹکس میں ان کو نہیں آنا چاہیے. لیکن کسی بھی سیاسی جماعت یا حکومت صوبائی ہو یا مرکزی ہو، اس کا آمنے سامنے آ جانا یا ہماری فورسز کا آمنے سامنے آ جانا، یہ اوورال پاکستان کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. اور میرے خیال میں جن کے پاس زیادہ پاور ہے ان کو تھوڑی پیشنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جو مینڈیٹ ہے وہ اس کا احترام کرنا چاہیے. لیکن آپ ایکسپیکٹ کچھ بھی کر سکتے ہیں، میری تو یہ ایک وہ ہے. اچھا اعزاز، آپ نے کہا نا کہ جو بیان دیتے ہیں سہیل آفریدی تو جواب آتا ہے، اس کا سیکوینس آپ نے تھوڑا سا ٹھیک نہیں بتایا. ہوا یہ کہ ہم نے جب دیکھا کہ سہیل آفریدی کا نام آیا نا وزیر اعلیٰ کے لیے، تو پہلے بیان آ گیا ڈی جی ایس پی آر کا، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم انہیں قبول ہی نہیں کریں گے. تو یہ انہوں نے اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کیا. وہ فوج کے ترجمان ہیں، پیشہ ورانہ امور پہ بات کرنی چاہیے. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں اگر کوئی اسمبلی کسی کو منتخب کرے گی تو ہم نہیں مانیں گے؟ بالکل درست کہہ رہے ہیں، یہ بالکل غلط. اور پھر آپ نے ایک بندے کے آنے سے پہلے ہی اس کے اوپر ایک آپ نے اٹیک کر دیا. بالکل ٹھیک بات، ہاسٹائل انوائرمنٹ پیدا کر دیا. میں نے بار بار اس وزیر اعلیٰ کے بھی بڑے سخت بیان بھی دیکھے ہیں، جس کا میں نے یہاں چرچا بھی کیا کہ انہوں نے کہا تھا چاند سورج نہیں نکلے گا اگر دھاندلی ہوئی، یہ ہو گیا، ہم مار گئے ادھر ہری پور میں، لیکن وہ چاند سورج نکل آیا. تو وہ بھی بڑے سخت بیان دے رہے ہیں. لیکن جو فیڈرل کو دل بڑا کرنا چاہیے تھا، یا ایک اس کو کسی طرح سے صوبے کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا، مجھے اس میں بالکل بہت بڑا لیک نظر آ رہا ہے. کیسے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، اپنے لیڈر سے ملنے آتا ہے، ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ اس کو ملنے نہیں دیتی، مریم نواز. تو مریم بی بی یہ مقدمے تو یہ تو برقے چینج ہوتے رہتے ہیں. ویسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز کے پاس مریم نواز کیونکہ وزیر اعلیٰ ہیں، آئی جی جیل خانہ جات ان کے ماتحت ہیں، جب تک مریم ڈینائی نہیں کرتی، کسی اور کو الزام نہیں دیتی، میں تو مریم بی بی کو مانتا ہوں وزیر اعلیٰ. میری یہ رائے دیکھیں، جہاں میں نے نام لینا تھا ڈی جی ایس پی آر کا لیا، یہ ایسے ہی کلین چٹ نہیں دینی چاہیے. غلط روایت مسلم لیگ نون ڈال رہی ہے، کوئی شک نہیں. ان کے صوبے میں ایک وزیر اعلیٰ آتا ہے، رات پوری باہر بیٹھتا ہے، آپ اسے ملنے نہیں دیتے. آپ کو پتہ ہے اب جب آپ ملنے نہیں دیتے تو وزیر اعلیٰ اپنا سیاسی حق استعمال کرتا ہے، ری ایکشن میں جواب دیتا ہے، طاقتور حلقوں کو بھی جواب دیتا ہے، حکمرانوں کو بھی جواب دیتا ہے جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں. وہ ان کی جو بھی حیثیت ہے، جو بھی ہوا ہے، وہ سب اپنی جگہ، لیکن بیٹھے ہوئے. اس وقت بھی دیکھیں نا، ایک سائن وزیر اعظم نے کرنا ہے تو آگے نوٹیفیکیشن ہونا ہے، تو انہیں ہم کلین چٹ نہیں دے سکتے. کیوں کہ سنگھاسن پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ایکولی جوابدار ہیں. کوئی شک نہیں. باقی سسٹم کہاں سے چل رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ بلیم گیم کا فائدہ بالکل ہم نے یہاں کا، ریاست کو نقصان ہوگا بلیم گیم کا. جب یہ کہتے ہیں وزیر صوبے میں امن و امان نہیں، بھائی دہشت گردی کا کریڈٹ ختم کرنے کا کون لیتا رہا ہے؟ فیڈرل کی گورنمنٹ لیتی رہی ہے، پاکستان کی فوج لیتی رہی ہے، پاکستان کی لا انفورسنگ ادارے لیتے رہے جنہوں نے قربانیاں دی. آج صوبے کے ساتھ جب لڑائی ہے تو کہا جاتا ہے صوبے کا فیلئر ہے. صوبے کا فیلئر نہیں ہے. دہشت گردوں کو واپس کس نے آنے دیا تھا، اس کی تحقیق کر لی جائے. اگر صوبے نے دیا تھا تو بالکل صوبے کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے. اگر یہ ڈیسیژن کسی اور کا تھا پھر اس کو اکاؤنٹیبل کیا جائے. اب جو صوبے کا معاملہ ہے، میں کوئی وہ نہیں دے رہا، لیکن جو رائٹ ہیں منتخب لوگوں کے، چاہے کسی بھی جماعت کے ہیں، کوئی بھی آئیڈیالوجی، میں اس سے متفق ہوں، میں اس کے خلاف ہوں، بات میرٹ کی ہوگی. بات یہ ہے کہ اگر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنے لیڈر کو ملنا چاہتا ہے تو اس کے نام ملنے میں کیا روک، اس کو کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا. ٹھیک ہے. پھر امن و امان کا معاملہ باقی صوبوں میں اگر وفاق، ویسے تو صوبائی معاملہ ہے، لیکن آپ ایک صوبے کو سنگل آؤٹ کیوں کرتے ہیں؟ بلوچستان کے حالات کیسے ہیں؟ اسلام آباد میں بھی دہشت گردی ہوئی ہے، وہاں آپ کسی کو نہیں کہتے، وہاں آپ سہیل آفریدی کو کہہ رہے ہیں. تو بھائی معاملات یہ ہیں کہ میں جب یہ خبریں چل رہی تھیں نا گورنر راج کی،
تو میں اس کو اس وزیر اعلیٰ کی کامیابی قرار دے رہا تھا، اور اس نے اسٹیبلش کر دیا کہ کمپرومائز وزیر اعلیٰ کے بعد جب یہ آیا ہے تو گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے مینڈیٹ پہ، چاہے اس کے لیڈر کا مینڈیٹ ہے کہ گن ڈال لیں، لیکن وہ اس پہ پورا اتر ہے، وہ کمپرومائز نہیں ہے، وہ آ کے پوری ڈیوٹی کرتا ہے. اور مرکز جب یہ خبریں چلواتا ہے کہ ہم گورنر راج لگانے کا تو بڑا دل ہوگا، کیوں نہیں لگ رہا؟ گورنر راج 18ویں ترمیم کے بعد اس کو ویلیڈیٹ کرانا ہے. آپ نے اس اسمبلی سے جس صوبے میں آپ نے گورنر راج لگایا، جب ویلیڈیٹ نہیں ہوگا آئینی بحران ہوگا، آپ غیر آئینی اقدام کے ذمہ دار ٹھہریں گے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے، اگر لگانا ہوتا تو شاید لگ چکا ہوتا. لیکن اس وزیر اعلیٰ کو میں کریڈٹ دیتا ہوں جس نے پوری طاقت کے ساتھ، آج تک وہ بکا بھی نہیں ہے، جھکا بھی نہیں ہے. اپنے اس کے لیڈر کی آئیڈیالوجی کیا ہے، وہ صحیح ہے غلط ہے، کیونکہ سیاسی جماعتوں کو جب بھی جمہوری عمل کے دوران کسی انلیگل طریقے سے روکا جاتا ہے تو ہم نے ہمیشہ ان کی سپورٹ کی ہے. ٹھیک ہے، یہ لوگوں کا خیال ہے کہ فلاں جماعت جو ہے وہ اینٹی پاکستان ہے. ایسی تمام جماعتیں جنہیں پاکستانی ووٹ دیتے ہیں وہ کوئی اینٹی پاکستان جماعتیں نہیں ہوتی. کل یہ برا وقت مسلم لیگ نون پہ تھا، آپ اور ہم اس وقت بھی ویڈیوز بنا کے بتا رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. آج جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، بھائی جی مل لیں گے جی عمران خان سے تو احتجاج کی تاریخ دے دیں گے. تو احتجاج کی تاریخ، اگر احتجاج وائلنٹ ہوگا تو آپ پہلے بھی وائلنٹ ہوئے، آپ بھی وائلنٹ ہو جائیے گا. اور اگر احتجاج پرامن ہوگا تو ان کا حق ہے. تو اتنا آسان نہیں ہے جتنا بتایا جاتا ہے نا کہ جی یہ ہے وہ ہے. وزیر اعلیٰ کو مجھے ہنسی آ رہی تھی جو منسٹر صاحب نے بیان دیا کہ جی بیڈ گورننس ہے، لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہے، تو ہم وہاں پہ گورنر آ گئے. تو پھر پورے پاکستان میں آپ کو لگانا پڑے بیڈ گورننس اور یہ چیزیں ہیں. ہاں ایک بات ہے، اگر میں اس کا ذکر نہ کروں، پنجاب کی گورننس وزیر اعلیٰ بڑی محنت کر رہی ہیں، بڑے اچھے کام کر رہی ہیں. اور ایک کام کی اگر ہم تعریف نہ کریں جو کل پرسوں ہوا، وہ یہ کہ سی ٹی ڈی کو جو منشیات کے خلاف مینڈیٹ دیا گیا اعزاز. آپ پچھلے معاملے پہ بات کر لیں، پھر اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. نہیں، میرے خیال میں آصف، میں جو براڈلی آپ نے بات کی اور میں بالکل اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ بات کہ ان کا ایک مینڈیٹ ہے اینڈ وی شوڈ رسپیکٹ دیٹ مینڈیٹ. جو براڈ بات یہ ہے، ہاں اس سارے جو ٹینس صورتحال ہے اس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے میرے خیال میں سٹیپ اٹھانے چاہیے، انگیجمنٹ زیادہ سے زیادہ کریں. جو ابھی تک دباؤ کی اور اسٹرک والی پالیسی ہے وہ تو وزیر اعلیٰ کے ساتھ نہیں چلی نا، اسی لیے تو گورنر راج کی بات ہو رہی ہے. تو جو بات میں اعزاز میں آگے چلوں گا، جو اگلی بات، سی ٹی ڈی کو ایک بہت بڑا ٹاسک دیا گیا ہے اور سی ٹی ڈی نے، آپ اور ہم مخالفت کر رہے ہیں، گو کہ ہم دونوں متفق ہیں کہ کرمنل جسٹس سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا، لیکن ہم اس گراؤنڈ پہ مخالفت کر رہے ہیں کہ دیکھیں قانون کا پروسیجر، ڈیو پروسیس آف لا ہونا چاہیے. لیکن سی ٹی ڈی نے کرائم کو جس طرح نوز ڈاؤن کیا تو لوگ ان کے ساتھ ہیں. آپ جیسے ہمارے جیسے لوگ جو بائی بک چلتے ہیں وہ شاید اس کی، لیکن اگر سی ٹی ڈی جس کو اب پہاڑ جتنا بڑا چیلنج دیا گیا، منشیات آپ کو پتہ ہے اس میں کتنے انفلوئنشل لوگ ہیں، اس میں ہر طرح کے لوگ آئیں گے اور اب پتہ چلے گا کہ سی ٹی ڈی کتنا ناقصید میں جاتی ہے. سی ٹی ڈی جو ہے وہ اگر یہ کام ناقصید میں کر دیتی ہے اور وزیر اعلیٰ دباؤ نہیں، اس میں بہت بڑے دباؤ آئیں گے وزیر اعلیٰ کے اوپر. جو ابھی تک ایک دباؤ لاہور کے اس کا آیا تھا وہ کوئی دباؤ نہیں تھا. جو دباؤ اس معاملے میں آئیں گے، منشیات کے معاملے میں، اس کے اندر آپ کے سرکاری ادارے انوالو ہیں، اس کے اندر پاسر لوگ انوالو ہیں، اس کے اندر وہ لوگ انوالو ہیں جو بندہ مروا دیتے ہیں. یہ کام اگر سی ٹی ڈی ناقصید میں کرتی ہے، پنجاب جہاں پہ کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ ہر دوسرے چوتھے گھر کے اندر نشہ کرنے والے فرد موجود ہیں. آج ہماری یوتھ کی تباہی ہو گئی ہے اور اس کا سرکاری فگر انتہائی کم ہے نشہ کرنے والوں کا. بلیو می، اگر سی ٹی ڈی یہ کام دیانتداری سے اسی طرح کر دیتی ہے جس طرح اس نے باقی کرائم کے معاملے میں ایک ٹیرر پھیلایا ہے، تو ان کی جو ریپوٹیشن ہے اور خاص طور پہ وزیر اعلیٰ کو اس کا بہت بڑا کریڈٹ جائے گا. سہیل ظفر چٹھا ہے نا سی سی ڈی کے چیف، تو ظاہر ہے یہ ذمہ داری ان کو دی گئی ہے اور اگین وہی اس پہ سہیل ظفر چٹھا پہ سب سے زیادہ ٹرسٹ کیا جا رہا ہے پنجاب میں کرائم کے خاتمے کا. ہم جتنا مرضی تنقید کریں، جو ہم نے بات کی آگے ماضی میں ہم نے پروگرام کیے، لیکن یہ ہے کہ ان کے اوپر ٹرسٹ کیا جا رہا ہے اور ٹرسٹ اس لیے کیا جا رہا ہے غالباً کہ وہ جو فگرز آ رہے ہیں ان کے سامنے، فگرز میں وہ سمجھتے ہیں کہ رزلٹ آ رہے ہیں، اس وجہ سے ہم ٹرسٹ کر رہے ہیں. تو آصف، جو منشیات کی آپ نے بات کی نا، اس میں ایڈ کروں، منشیات کا آپ کو پتہ ہے کہ جو سارا معاملہ ہے ہمارے قبائلی علاقہ جات
کسی زمانے میں افغانستان میں تھا، اور افغانستان میں ابھی بھی کہتے ہیں کہ کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پر یہ معاملہ بھی ہے. میں ایگزیکٹ بات نہیں کروں گا کیونکہ میرے پاس ایگزیکٹ ڈیٹا نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر جو سروے کرنے والے ادارے ہیں وہ اس طرح سے اب ایکٹیو نہیں ہیں. اعزاز، اب تو بلوچستان کے اندر پوسٹ کی کاسٹ ہوئی ہے. دیکھیں بات تو کے پی کے اوپر الزام دیا جاتا ہے نا منشیات کا، لیکن یہ ریکارڈ پہ ہے کہ بلوچستان میں یہ نیشنل میڈیا پہ آ چکا ہے، ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، بلوچستان میں بہت بڑے پیمانے پہ پوسٹ کی کاشت ہو رہی ہے. اچھا آصف، افغانستان کا ذکر آ گیا تو میں ایک کوئکلی ایک خبر آپ کو دے دیتا ہوں. یہ خبر میری نہیں ہے، میں نام آپ کو بتا دیتا ہوں، اور یہ اسکرین پہ بھی دیکھیں. تولو نیوز ہے، جو ہمارے افغانستان کا ایک چینل ہے. جنہوں نے بنایا تھا وہ تو خیر اب وہ وہاں پر نہیں، لیکن تولو نیوز وہاں پہ چل رہا ہے. تولو نیوز نے ایک خبر دی ہے اور بڑی اہم خبر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسکرین کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں. تولو نیوز کہہ رہا ہے کہ ایک اعلیٰ سطحی جو وفد ہے طالبان کا، اسلامک امارات کا، جس میں سینئر ممبرز ہیں رحمت اللہ نجیب ڈپٹی منسٹر فار انٹیریئر، عبدالقہار بلخی جو ترجمان ہیں فارن افیئرز کے، یہ سارے لوگ، اور انس حقانی جو کہ سراج حقانی کے بھائی ہیں، یہ سارے لوگ سعودی عرب گئے ہیں. اور سعودی عرب کیوں گئے آصف؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر مذاکرات جو ہیں پاکستان کے ساتھ سعودی حکومت اب کروا رہی ہے. پاکستان سے میں نے چیک کرنے کی کوشش کی، ابھی تک مجھے جواب کوئی نہیں آیا، لیکن یہ افغان میڈیا سے یہ ایک خبر آئی ہے کہ دونوں ملک اب قطر اور آپ کو پتہ ہے ترکی کے بعد اب ادھر چلے گئے. اور آپ کو پتہ ہے ترکی کا ایک اعلیٰ سطحی وفد آنا تھا جو نہیں آیا، اور غالباً وہ نہ آنے کی وجہ یہی ہے کہ اب اس میں سعودی عرب ان ہو گیا، اور اب یہ مذاکرات غالباً، یہ پاکستانی پرسپیکٹو میں نہیں دے رہا ہوں، اگین ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ میں افغان سورس کو کوٹ کرتے ہوئے افغان خبر دے رہا ہوں آپ کو کہ پاکستان کے افغانستان سے مذاکرات سعودی سے. جی اعزاز، آبادی کے حوالے سے بھی آج آپ کسی کانفرنس میں گئے ہوئے تھے، وہ کیا ہے؟ آصف، آبادی کا وہ معاملہ ہے جس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ ڈان نے سمٹ یہ کروائی ہے، جس میں بڑے سینئر لوگوں کو انہوں نے انوائٹ کیا ہے. رضا ربانی کو انوائٹ کیا ہوا تھا وہاں پر، ساتھ ہی ساتھ اور جو آبادی کے حوالے سے جو ایکسپرٹس ہیں، اقوام متحدہ کے فنڈ برائے آبادی اس کے جو سربراہ ہیں وہ آئے ہوئے تھے. ڈاکٹر ارشد، ڈاکٹر مختلف جو اس شعبے کے جو ماہرین ہیں ان کو بلایا گیا تھا. مشاہد حسین کو بلایا گیا تھا، شائستہ پرویز ملک ان کو بلایا گیا تھا، فاروق ستار وہاں پر آئے، اور وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی بلایا گیا. 3 دفعہ اس کانفرنس کا، اس سمٹ کا ٹائم چینج کیا گیا کیونکہ وزیر اعظم کو بلانا تھا تاکہ پتہ لگے کہ گورنمنٹ سیریس ہے. لیکن وزیر اعظم کی مرضی سے یہ ڈیٹ آج کی رکھی گئی، لیکن وزیر اعظم وہاں پر نہیں آئے. وزیر قانون نے ویڈیو ایک پیغام دے دیا، اور ایک اور وزیر صاحب ہیں انہوں نے بھی ویڈیو پیغام دے دیا. خیر یہ ساری چیزیں ہٹ کے جو اہم بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان آبادی کی روک تھام کے اوپر توجہ نہیں دے رہا، ہمیں آبادی کی روک تھام کے اوپر ہم توجہ دیں گے تو پاکستان کی جو معاشی اشاریے ہیں وہ خود بخود بہتر ہو جائیں گے. اقوام متحدہ کے جو فنڈ برائے آبادی ہے اس کے سربراہ نے کہا کہ پاکستان کی معاشی اشاریے بہتر ہوئے ہیں لیکن سماجی بہتری ترقی نہیں آئی ہے کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے. کیونکہ آبادی بڑھی ہے. تو آبادی کا جو بہت اہم معاملہ ہے، اس کے اوپر میرا ارادہ یہ ہے کہ اگلے چند دنوں میں کسی ایکسپرٹ کو بلا کر ہم سمجھیں کہ یہ آبادی کیوں ضروری ہے. انڈونیشیا کے آبادی کا روکنا کیوں ضروری ہے، آبادی کا کمی لانا ہے. جی آبادی کا روکنا کیوں ضروری ہے. اور پھر انہوں نے مختلف ملکوں کی مثال دی، بنگلہ دیش کی اگزامپل دی گئی، انڈونیشیا کی اگزامپل دی گئی جسے انٹرنیشنلی کوٹ کیا جاتا ہے، اور چین کی اگزامپل بھی وہاں پر ڈسکس ہوئی. تو اس پہ ہم اپنے دیکھنے والوں کو ایک کوئی واقعہ بھی آپ بتا رہے تھے وہاں ہوا تھا. واقعہ یہ کم واقعہ ہے کہ وزیر اعظم نے آنا تھا، 3 دفعہ ٹائم چینج کیا گیا، ایم کام نکل آیا ہوگا، اور پھر ان کی مرضی کی تاریخ رکھی گئی. اور وزیر اعظم اچھا، اور پھر مشاہد حسین سید صاحب نے یہ کہا بھی کہ وزیر اعظم صاحب کی پرائرٹیز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. جو رضا ربانی ہیں انہوں نے بڑا اہم خطاب کیا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں سماجی ترقی کی طرف توجہ دینی چاہیے لیکن ہم آئینی ترامیم پہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ آئینی ترامیم کرنا غلط ہے، نئے صوبے بنانا بھی غلط ہے، پارلیمانی نظام کو نہ چھیڑا جائے، اصل توجہ جو ہے سماجی ترقی کے اوپر دی جائے، آبادی کو کنٹرول کیا جائے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سالانہ ہمارے 80 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بیرون ممالک جاتے ہیں اور زیادہ تر انسکلڈ ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی تو وجہ تو یہی ہے نا کہ آبادی اتنی زیادہ ہے. تو لیٹس
ہوپ کہ تمام جو ہمارے سننے والے بھی ہیں وہ آبادی ایل سیلواڈور جتنا ایک ملک ہر سال پاکستان میں 6.1 ملین آبادی جتنا ایک ملک ایڈ ہو رہا ہے ہر سال پاکستان میں. 62 لاکھ بچے ہر سال پیدا ہو رہے ہیں. پہلے 59 لاکھ تھے, تو ڈینمارک جتنا ایک ملک ہر سال پاکستان میں شامل ہو رہا تھا. اور یہ اتنا سنگین معاملہ ہے کہ اس کے اوپر ایک پروگرام آپ کہہ رہے ہیں اعزاز, اس کے اوپر اگر ہماری کوئی قومی اور اجتماعی شعور پراپر ورکنگ میں ہو تو اس کے اوپر آج کے دن میں پرائم ٹائم کے سارے شوز اسی کے اوپر ہونے چاہیے. آصف, اس میں پورا کریڈٹ دوں گا ڈان گروپ کو, ڈان میڈیا کو, اور میرے اندازے کے مطابق اس کو اقوام متحدہ کے فنڈ برائے آبادی نے بھی سپورٹ کیا تھا, اور ان تمام لوگوں کو جو الائیڈ تھے اس سمٹ میں ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک انتہائی اہم معاملے کے اوپر یہ کانفرنس کروائی ہے. آئی وش دیم گڈ لک. اور ہم اس پلیٹ فارم سے یہ یقین دلاتے ہیں کہ جس طرح ہم پولیو کے اوپر بار بار اپنے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہیں اور بغیر کسی فائدے کے ہم کوئی کسی قسم سے کوئی سپورٹ نہیں لے, اسی طرح ہم آبادی کے حوالے سے بھی اپنی آواز جو ہے وہ اٹھائیں گے. کلائمیٹ کے بارے میں جتنے بھی ہمارے سوشل ایشوز ہیں, ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز ہیں, ایجوکیشن ریلیٹڈ ایشوز ہیں, یا عام آدمی کے مسائل ہیں, ان کے اوپر ہی بات ہونی چاہیے ہمارے شوز. کوئی شک, تو آج تو یہی تھا اعزاز. بالکل ٹھیک. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, پروگرام کے بارے میں رائے ضرور اپنی دیجیے گا, اور اگر کوئی معلومات ہوں تو ہمیں talkshock777@gmail.com پہ شیئر کیجیے. اللہ حافظ.